सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। कहीं भी कोई गवर्नमेंट हो, जो भी सरकार होती है, उसका जो सबसे पहला काम होना चाहिए वो ये है कि अवाम के लिए कहाँ पे कोई फ़ायदा है। और ये चीज़ मैं बता दूँ कि जो लोग यूरोप में रहते हैं उनको पता है कि ये तरक्की याफ़्ता ममालिक यहाँ पे अगर एक भी जानी नुकसान हो जाए तो उस पर रिसर्च करते हैं, उसका पता करते हैं कि ये यहाँ पे जो कुछ भी हुआ, ये हादसा हुआ, इसकी वजूहात क्या थी। देखिए, अब क्योंकि पाकिस्तान बहुत पीछे है, वहाँ हमारे सियासतदान ने, हमारे जो भी इदारे बैठे हुए हैं, जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं, वो एक तो जिस चीज़ की वो तनख्वाह लेते, उसी के मुताबिक वो काम नहीं करते, बल्कि लोगों के लिए परेशानी पैदा करते। एक दफ़ा यहाँ जर्मनी में पुरानी बात है, एक सड़क से मैं गुज़र रहा था, तो वहाँ पे पहले स्पीड थी 50 और फिर 20 की, वहाँ पे 20 का बोर्ड लगा हुआ था। तो मैं हैरान हुआ, तो मैंने जब इसका पता किया, ये कोई 30-40 साल पहले की बात है, तो पता चला कि यहाँ पे एक हादसा हुआ और एक बच्ची थी जो जान से चली गई कार एक्सीडेंट में। तो फिर जो भी वहाँ के लोकल गवर्नमेंट थी या जो भी लोग थे ज़िम्मेदार, उन्होंने वहाँ पे स्पीड इतनी कम कर दी और कैमरे लगा दिए कि यहाँ कोई दोबारा ऐसा हादसा ना हो। इतनी स्पीड होनी चाहिए क्योंकि रश है, यहाँ पे लोग आते हैं, जाते हैं, तो आराम से ब्रेक लगा सके ड्राइवर और उसके बाद वहाँ पे कोई हादसा नहीं हुआ। ये इन ममालिक की बात कर रहा हूँ, जो सरकार अवाम की खिदमत के लिए आती और जो सरकार अवाम की खिदमत के लिए नहीं आती, अब उनकी बात भी करेंगे। पाकिस्तान के बेशुमार ऐसे शहर हैं, जहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो ट्रेन चलती है, वहाँ पे फाटक नहीं है और बेशुमार लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं, कभी कोई जान से चला जाता है, कभी आपने देखा होगा आजकल तो सोशल मीडिया पे ये चीज़ें नज़र आती हैं कि किसी का ट्रक है, वो गुज़र रहा है, उधर से ट्रेन आ गई, हादसा हो गया, कोई कार है, उसके साथ हादसा हो गया। कभी किसी का जानवर नीचे आ गया, कभी किसी का कोई नुकसान हो गया। मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको नज़र आती रहती है, रिक्शा है, वो गुज़र रहा था, उसको पता नहीं चला, कार वाला था, जो भी था। लेकिन कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट जो है इस पर तवज्जो दे, गवर्नमेंट इस पर कोई काम करे। इनमें एक शहर है पाकिस्तान का जो रबुआ, चनाब नगर है, वहाँ पे भी इस तरह के हादसा जो है वो आपको सुनने में मिलते हैं। बताया जाता है कि तकरीबन 100 लोग जो है अभी तक अपनी जान की बाजी वहाँ पे हार चुके हैं। ये बड़ा एक अहम सवाल है और वजह ये है कि 2 फाटक है रबुआ के। चनाब नगर के 2 फाटक जो हैं वो नहीं लगाए गए और दोनों पे आए दिन कोई ना कोई इस तरह का वाक़या पेश आ जाता है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वहाँ, आप सबके इल्म में है कि कोई अगर जानवर लेके जा रहा है, वो अगर देखता नहीं है, तो मुतासर होते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इस तरफ कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। 100 बंदा, चलो जब से भी ये ट्रेन की पटरी है, उस वक़्त से भी लगा ले तो बहुत कीमती होता है। कई दफ़ा आपने देखा कि घर का एक ही चिराग होता है, वो जान की बाज़ी हार जाता है। दूसरे लोग जो होते हैं, जो बाकी फैमिली होती है, वो भी फिर किस तरह ज़िंदगी गुज़ारती है पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे सोशल सिस्टम नहीं है, बेनिफिट सिस्टम नहीं है वहाँ पे। और फिर आपको ये भी मैं बता दूँ कि इस तरह तवज्जो नहीं दी जा रही। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वहाँ पे फाटक लगाएँगे, अब पाकिस्तान के हालात ये है कि एक बंदा भी वहाँ पे बैठ रहेगा, वो फाटक को बंद भी करेगा, खोलेगा भी। लेकिन यहाँ यूरोप में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता, ऑटोमेटिक ये सिस्टम बंद खोलने का होता है और जो भी कोई बंदा पीछे से बंद कर रहा है या जहाँ भी बैठे हुए हैं, इसको सिस्टम को चला रहे हैं, वहीं से ये सारा कुछ चल रहा है। क्योंकि हमने इस चीज़ में तो तरक्की नहीं की, तो ये नहीं कि ये जनाब नगर की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के और भी बेशुमार शहर हैं, वहाँ पे भी इस तरह के हादसात होते हैं, लेकिन फाटक नहीं लगाते। और फिर हमारे लोग हैं, वो भी कई दफ़ा अपनी गलती से भी मारे जाते हैं, वो भी फिर देखते नहीं हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही। फिर कई है, अगर फाटक लगे हुए हो, अवाम का भी इसमें कसूर है मैं बताऊँ।
تو وہ آخری ٹائم تک رسک لیتے ہیں کہ کسی طرح گزر جائے، تو بعد میں وہ ظاہر ہے منجی کے تھے ڈاواں، وہ ہاسپٹل میں پہنچ جاتی۔ تو حالات یہ ہیں پاکستان کے کہ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے شہروں میں ٹھیک ہے پیسے لگائے ہیں، لاہور، اسلام آباد، ایسے بڑے بڑے شہروں میں پیسے لگا کر تو یہی سوچا گیا کہ یہی پنجاب ہے، اور کسی کمزور شہر پہ پیسے لگانے، وہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ہے بھی نہیں اور ٹائم بھی نہیں۔ پھر وہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی متعلقہ لوگ ہیں جن کی ذمہ داری ہے، انہوں نے بھی کبھی اس چیز کی توجہ نہیں دی۔ یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ 100 بندہ مر جائے، یہ 2 پھاٹک ہے اور وہاں پہ تو آپ آئے دن کسی حادثے کی اطلاع بھی آپ کو ملے، کبھی کسی کا بچہ چلا گیا، کبھی کسی کا بڑا چلا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ توجہ نہ دیں تو وہاں پہ بیٹھے آپ کر کیا رہے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ ان چیزوں کو سیریس نہیں لیا جاتا۔ اب جرمنی کی میں نے آپ کو شروع میں مثال دی، ایک بچی کی زندگی بھی ان کے لیے قیمتی تھی، ہمارے لیے 150 کوئی پرابلم نہیں، مر گئے کوئی بات۔ ان لوگوں نے جب دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنے آپ کو سنبھالا، جاپان اور جرمنی نے، تو انہوں نے اپنے ملکوں کے جو لوگ تھے، عوام تھے، ان کے اوپر پیسہ لگانا شروع کیا، نہ کہ فوج کے اوپر پیسہ لگانا شروع۔ ان کے جرنیلوں کے پاس، ان کے ججوں کے پاس اس طرح کی پروٹوکول نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہمیں کس طرح وہ آتے ہیں، کہاں سے جاتے ہیں۔ میرا خود ان کے ججوں کے ساتھ تعلق رہا ہے، وہ سادہ سائیکلوں پہ بھی ویکینڈ پہ پھر رہے ہیں، اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے سائیکل پہ بھی عدالت میں آ رہے ہیں۔ ہماری طرح نہیں کہ جج صاحب نے کرسی بھی اٹھا کے پیچھے نہیں کر سکتے، یہ لوگ اپنا بیگ خود اٹھاتے ہیں، جو بھی ہوگا اپنی فائلیں خود اٹھا کے لے کے آتے ہیں۔ ان کے ساتھ کوئی چپراسی نہیں ہوتا، یا ان کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا جو ان کی فائلیں اٹھا کے ساتھ ساتھ لیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہاں پہ میں پہلے بھی شاید یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ یہاں ایک آدمی مجھے ملا جرمنی میں، کہتا میری پروٹوکول تھی، تو میں باہر بیٹھا ہوا تھا، ابھی ویٹ کر رہا تھا، تو ایک سائیکل پہ لڑکی آئی، تو وہ سائیکل سٹینڈ پہ لگا رہی تھی، تو اس نے میری ساتھ طرف دیکھ کے مسکرا کے ہیلو کیا، میں نے بھی ہیلو کیا۔ کہتا جب میں اندر گیا عدالت میں تو وہ جج تھی، وہ اندر کوٹ کالا پہن کے بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ میری پروٹوکول لے رہی تھی۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جو ادارے ہیں ان پر انہوں نے کتنا خرچ کیا۔ ہمارے تو ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ کا جج جو چھوٹا موٹا بھی ہو تو جی روٹ لگا دیا گیا ہے، یہاں سے وہ گزرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، اور بعد میں عدالت میں جا کے وہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ جو سائیکل پہ آئی اس نے کام کرنا ہے، جس نے یہ دیکھ رہا میرا روٹ لگ گیا، میں اب عدالت میں جاؤں گا، وہاں پہ بعد میں اس کے اوپر سارا دن جو حالات ہوتے ہیں وہ سب کو علم ہے۔ جب فیصلے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جج صاحب پہلے ہی بکے ہوئے تھے، انہوں نے پہلے ہی فیصلہ کیا ہوتا، ان کی اوقات ہی نہیں تھی یہ فیصلہ دینے۔ تو انتظامیہ بھی اسی طرح کی ہے، انتظامیہ کو پتہ ہمیں کسی نے پوچھنا نہیں، ہم خود ہی بادشاہ اس علاقے کے، خود ہی اس کے جواب دیں، تو کوئی ہمارے سے سوال نہیں کر سکتا، تو ضرورت کیا پڑی؟ اس لیے میں بتاتا رہتا آپ کو کہ یہاں یورپ میں کیونکہ میں گھومتا پھرتا ہوں، بے شمار لوگ ملتے ہیں اور پھر اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں، تو ہمارا کام ہوتا ہے کہ توجہ دلانی ہے۔ آپ سب کے علم میں یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جہاں بھی آپ چلے جائیں، جو چناب کا نگر کے لوگ وہ آپ کو ملیں گے، اور کوئی ملے نہ ملے یہ ضرور ملیں گے۔ وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ سمجھتے ہیں کہ آپ سب کے علم میں ایسے قوانین پاکستان میں موجود ہے کہ انہیں ملک چھوڑنا پڑتا ہے اور دوسرے ممالک میں آنا پڑتا ہے۔ اور پھر میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ بڑی رقم ہے وہاں پہ بھیجی جاتی، بینکوں میں بے شمار پیسہ پڑا ہوا ہے، بڑی رقم پڑی ہوئی ہے بینکوں میں، لیکن اس کے باوجود بھی جو بھی گورنمنٹ ہے، وہاں کی جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہاں کے جو شہری ہیں ان کی جانیں بھی قیمتی ہیں۔ مذہبی جو بھی اختلافات وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جب آپ سب پاکستانی ہیں اور گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستانی ہے، تو وہاں پہ پیسے لگا کے کوئی اس طرح کے انتظامات کیے جائیں جس سے لوگوں کی زندگی سیف ہو۔ آپ کو
اگر یورپ آنے کا موقع ملے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو بھی آرمی ہے، جو بھی ان کی پولیس ہے، جو بھی ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو عوام ہے ان کا ہر طرح کا یہ خیال رکھتے ہیں، ہر طرح کی یہاں پہ سہولت دیتے ہیں۔ ان کے لوگوں کے دوسرے ممالک میں اکاؤنٹ نہیں ہے، جو ان کے جرنیل ہیں، ان کے جو جج ہیں یا ان کے سیاستدان ہیں، اپنے ملک میں انہوں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، اپنے ملک میں زندگی گزارتے ہیں۔ جب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر بھی اپنے ملک کو ترجیح دیتے ہیں، ہالیڈے کرنے جاتے ہیں دوسرے ممالک میں، لیکن رہتے یہاں پہ یہ کہتے ہیں ہمارا یہ ملک ٹھیک ہے۔ اکا دکا ایسے ہوں گے، مگر جس طرح ہمارے جیسے ریٹائر ہوئے اگر تو اس کو کوئی دوسری نوکری بٹھا دیا گیا کہیں چیف لگا کے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اس نے ٹکٹ لی ہوتی ہے، پہلے ہی پروگرام ہوتا ہے کہ میں نے اب یہاں سے نکل جانا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جب تک آپ کو پروٹوکول ملے گی، روٹ لگے گا، آپ وہاں رہنا سیف سمجھتے ہیں، اس کے بعد اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھتے۔ تو میں ان لوگوں کو جو ذمہ دار ہیں انہیں یہ کہوں گا کہ اگر آپ یہاں پہ 2 پھاٹک لگوائیں اور آئندہ جو چلے گا وہ تو واپس آپ لے کے نہیں آ سکتے، لیکن آئندہ جو لوگ وہاں سے گزریں ان کو پتہ ہونا چاہیے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ صبر کے ساتھ چلے۔ اگر کہیں جا پھاٹک اول تو انہوں نے اتنی جلدی لگانے نہیں ہیں، آپ کی علم نہیں ہے، تو پھر بھی جب پھاٹک بند ہو تو رک کے ویٹ کرے، انتظار کرے کہ ٹرین گزر جائے اور پھر ہم گزرے۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ 9 بزرس ٹی وی انٹرنیشنل جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ 1 لاکھ کے قریب جو سبسکرائبر ہے وہ ہونے والے ہیں، اور اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ جب 1 لاکھ ہو جائیں گے تو 9 بزرس ٹی وی انٹرنیشنل کو سلور کارڈ ملے گا، اور آپ کے تو علم میں ہے کہ ہمارے پروگرام سچ پر اور حقیقت پر ہوتے ہیں، آپ کو مختلف ممالک کی انفارمیشن بھی دی جاتی ہے۔ تو جڑے رہیں میرے ساتھ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تازہ صورتحال جو ہمارے سامنے ہے کہ رشیا نے اسرائیل سے اپنے شہریوں کو کہا کہ فوری طور پر چھوڑ دے، اسی طرح ایران سے بھی۔ ایران کے حالات یہ ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ جو وہاں پہ پلین ہے تقریباً بند کر دیے گئے۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس پہ بات چیت کریں گے، پہلے چلتے ہیں انٹرنیشنل حالات پہ۔ سر یہ بتائیے، کوئی حملہ ہونے والا ہے عن قریب اسرائیل کے اوپر یا ایران کے اوپر؟ بس یہ جو اسرائیل نے دھمکی ماری ہے، میرے خیال میں اس کے لیے ابھی مشکلات یہ آ رہی ہیں کہ ایران نے ایٹمی حملے کی دھمکی دے دی ہے، اور یہ ایک دنیا کے لیے نئی چیز آئی ہے۔ میرے خیال میں ابھی اسرائیل نے ابھی تک تو میرے خیال میں میں نے نہیں دیکھا کہ یا پڑھا کہ ابھی اسرائیل کو کوئی حملہ کیا ہے اسرائیل نے۔ میرے خیال میں اسرائیل ابھی حملہ کرنے سے پہلے کچھ 10 دفعہ سوچے گا۔ یورپین یونین نے، آپ کو پتا ہے کہ فرانس نے اور باقی ملکوں نے، برطانیہ نے بھی ایون ابھی کہہ دیا کہ ہم تمہیں اسلحہ نہیں دینے والے اسرائیل کو، کیونکہ تم نے جو غزہ میں ایک انسانیت کی تباہی کی ہے اس کے اوپر ہم اور زیادہ انتظار نہیں کر سکتے ابھی۔ تو چونکہ یہ آپ کو پتا ہے یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل جو ہے اس کو بھی اسرائیل نے اس کی بھی بےزتی کی ہے، اور اس کی بات نہیں مانی گئی۔ باقی ملکوں نے جو سیکورٹی کونسل میں فیصلے ہوئے یا جنرل اسمبلی میں ہوئے، اسرائیل نے کسی کو لفٹ نہیں دی آج تک۔ اور یہ ایک تماشا انٹرنیشنلی ایک چھوٹا سا ملک کرتا جا رہا ہے۔ اور میرے خیال میں ابھی فرانس کے صدر نے اس کو بڑی دھمکی دی ہے، اس نے بولا کہ اس کے بعد نیور ایور میں تمہیں کوئی اسلحہ دوں یا کچھ کروں، پہلے مسئلہ کو جو وہاں پہ تم نے انسانیت کا تباہی کی ہے وہاں پہ۔ اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ کینیڈا کے وزیر اعظم نے ایک بیان دیا تھا کہ یہ جنگیں ہوتی ضرور ہیں لیکن فوجوں کے درمیان ہوتی ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک طرف سویلین ہے، تم اپنے پوری طاقت سویلین کے اوپر استعمال کر رہے ہو۔ خربوں کا مبارک صاحب پراپرٹی تباہ ہوئی ہے، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں، 50,000 لوگ مر گئے، بچے چھوٹے چھوٹے، اور وہ لوگ بیچارے بھوکے ننگے پھر رہے ہیں۔ آپ کے مسلمان ملک جو اوپر سے وہ مگرمچھ کی طرح آنسو بہاتے ہیں، اندر سے یہ منافق ہیں سارے جتنے مسلمان ملک ہیں، 57 کنٹریز ایکسپٹ ایران۔ آپ دیکھیں کہ ایران نے مبارک صاحب پہلے دن ہی سے جب سے
یہ اسرائیل بنا ہے، اس کے بعد ایران ہی صرف ان کی مدد کرتا جا رہا ہے، چاہے وہ زبانی تھی، چاہے وہ ڈپلومیٹک تھی، چاہے وہ کسی اور طریقے سے تھی۔ ایران ہمیشہ، ایران اس کے 2-3 جو اتحادی ہیں وہاں پہ لبنان میں یا سیریا میں یا ہوتی ابھی شروع ہوئے، تو یہ صرف ایران ایک ایسا ملک تھا اور اس نے کر کے بھی دکھا دیا ہے۔ باقی سارے آپ کے ایٹم بم، میزائل، یہ وہ سب فراڈ، صرف فراڈ، ٹوٹل فراڈ۔ کوئی مسلمانوں کی یہ وفادار نہیں ہے۔ اگر پاکستان اپنے لوگوں کا وفادار نہیں ہے تو لوگوں تیسرے ملکوں کا کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ لیکن اسرائیل حملہ کرنے سے پہلے ابھی بہت دفعہ سوچے گا۔ سر یہ بتائیے کہ ایک خبر چل رہی سوشل میڈیا کے اوپر کہ پچھلے دنوں کوئی ایران نے ایٹمی دھماکہ کیا ہے، تجربہ کیا ہے اور وہ کامیاب رہا ہے، لیکن ہم تو یہ کہتے آ رہے ہیں کہ اس کے پاس تو ایٹم پہلے سے موجود ہے، اور ابھی اس طرح کی خبریں سوشل میڈیا پہ شاید آپ نے بھی دیکھی ہوں، میری نظر سے گزری ہیں۔ مبارک صاحب، ایک بات آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہم لوگوں نے آج سے کچھ مہینے پہلے یہ بات کی تھی کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی طاقت، کیونکہ اس نے ایک ایسا بیان دیا تھا مبارک صاحب، اس کے اندر سے ہم نے خط نکالا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی ملک جس بھی ہتھیار سے ہمارے اوپر حملہ کرے گا ہم اسی ہتھیار سے اس کو جواب دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اسرائیل ایٹمی بم اٹیک کرتا ہے اس کے اوپر تو ایران نے بولا تھا ہم ایٹمی جواب دیں گے، اور یہ بہت عرصے سے لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان، انڈیا نے 74 میں تو پاکستان نے شاید 80 میں بنا دیا تھا، بہت عرصہ چھپائی رکھا، اور اس کے بعد 98 میں جا کے انہوں نے ڈکلیئر کیا۔ ایران نے بھی ایٹم بم بنائے ہوئے ہیں، وہ جو انڈر گراؤنڈ کہتے ہیں 350 فٹ نیچے، ٹنل کے نیچے ان کے میزائل اور سارا سسٹم ہے، تو وہاں تو میرے خیال میں کوئی بم نہیں پہنچے گا، ماریں گے بھی تو شاید اس کو نقصان نہ کر پائے۔ لیکن ایران کے پاس، ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ ایران ایٹمی طاقت ہے، اور یہ ایک نہیں، بہت سارے امریکہ کے تبصرہ نگاروں نے اور باقی ملکوں نے کہا کہ ایران ایک ایٹمی طاقت ہے اور اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے۔ اگر ایران نے کوئی دھماکہ کیا ہے اور یہ 100% صحیح ہوگا اور ایران ایک ایٹمی طاقت ہے، ایران کا مطلب ہی یہ تھا کہ اسرائیل کو بتا دیا جائے کہ تم یہ مت سوچنا کہ ہم ایران کو ایٹمی طاقت بننے نہیں دیں گے، جو امریکہ اور اسرائیل کی شروع سے ایک آواز ہے، تو ایران تو ایٹمی طاقت بن گیا ہے، تو پھر اس کا رزلٹ یہی ہوگا۔ ایک بات اور بھی آپ حیرانگی کی بات سنیں گے مبارک صاحب، یہ ایٹمی اٹیک اگر پوٹن بار بار دھمکیاں دے رہا ہے، نارتھ کوریا نے دھمکی دی ہے کل ساؤتھ کوریا کو کہ اگر تم نے یا تمہارے اتحادیوں نے جرأت کی میرے ملک کے اوپر حملہ کرنے کی تو میں تمہارے پر ایٹمی حملہ کروں گا۔ یہ ایک نئی چیز آ گئی ہے۔ ایران نے بھی بولا، پیوٹن تو ویسے ہی دنیا کا نمبر 1 ملک ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں اس سے کیا ہوگا کہ جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ جو بندہ 2 ایٹم بم گرائے تھے جاپان پہ امریکہ نے، تو وہاں کیا تباہی تھی آج سے 70 سال پہلے، اور وہ ایٹمی بم آج سے 1000 سال کمزور ایٹمی بم تھے، آج تو دنیا کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے۔ ایک بم بھی پیوٹن نے بولا تھا میں ایک بم یہ کسی یورپ کے ملک پہ گرا دوں گا تو وہاں گراس بھی کوئی گھاس بھی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ آج کے ایٹم بم کی کیا پاور ہے اور آج سے 70 سال پہلے والے ایٹم بم کی کیا پاور تھی۔ تو یہ چیزیں ابھی جو ڈیولپ ہوئی ہیں، اس سے میرے خیال میں دنیا میں امن ہوگا مبارک صاحب۔ یہ ایک بات ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس سے امن آ جائے گا۔ پھر اچھا سر، تھوڑے پاکستان کے حالات پاکستان کے حالات کے بارے میں بات کر لیں۔ یہ بتائیے کہ یہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ گنڈا پور جو امین وہ وزیر اعلیٰ ہے، وہ کہتا ہے مجھے یہ اٹھا کے لے گئے، آپ کے خیال میں کیا ہوا؟ موبائل سے ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ ہم نے بہت دفعہ بات کی ہے کہ پاکستان میں غلط ہاتھوں میں حکومت ہے، غلط اداروں کے ہاتھوں میں حکومت ہے۔ یہ پاکستان کے اوپر حکومت کرنے کے لیے اہل ہی نہیں تھے، قانوناً یا آئینی یا کسی بھی طریقے سے۔ یہ جو ابھی حکومت بنی ہوئی ہے، یہ قانون کے خلاف تھا، یہ کسی بھی طریقے سے یہ لوگ اس قابل نہیں تھے کہ یہ حکومت لے لیں، چونکہ 2-4 بندوں کی انٹرسٹ تھی۔ ابھی پاور آرمی کے چیف کے پاس ہے، حالانکہ نہیں ہے، آئین میں نہیں ہے۔ نیوی بیٹھی، آپ کے فور بیٹھی، اوپر ایک فورس کا جنرل چیئرمین جج کمیٹی بیٹھا ہوا ہے اور یہ اچھل رہا ہے۔ کیونکہ دوسرا یہ بھی بابا سے ایک بات ہے، دیکھیں دنیا میں کہتے ہیں کسی ایسے بندے کو طاقت نہ دی جائے جو بھوکا ننگا ہوتا ہے، بڑا مشہور مقولہ ہے۔
भूखे नंगे को ताकत ना दी जाए वरना वो कत्ल गारत करेगा। इसका फैमिली बैकग्राउंड चेक कर ले, ये जो चीफ ऑफ आर्मी साहब है, तो इसको आते ही जो मिल गया इतना खुश, तो ये उछलना शुरू हो गया। इससे पहले भी बड़े बड़े चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए, चुप करके नौकरी करके चले गए, बड़ी इज्जत वाले लोग थे, उन्होंने अपनी इज्जत बनाई। तो ये जो आज हुकूमत है मुबारक साहब, इसको कौन हटाएगा? आपके जजेस देखे वहां पे बिके हुए हैं, आधे आधे इधर है आधे उधर है। आर्मी वाला उछल रहा है, उसकी पावर नहीं है लेकिन वो पावर अपनी जता रहा है। नीचे जनरल सारे उसके जो है वो चुप करके नौकरी कर रहे हैं। तो ये जो चीज है, इसको जजेस, अभी हम सोच रहे हैं कि अगर अल्लाह करे कि ये ये जो चीफ जस्टिस है अभी का मौजूदा, वो रिटायर हो जाए और फिर नया चीफ जस्टिस बने, और वो हमें यकीन है कि इंशाल्लाह वो इंसाफ करेगा। उसने जो पहले बोला हुआ है कि जो मैंने फैसले किए वो मानने पड़ेंगे, वरना फिर उसका रिएक्शन आएगा। तो ये चीज जैसे इलेक्शन कमिश्नर है, ये बहुत ही यानी कि ऐसा शख्स था जिसको फांसी लगनी चाहिए। अगर कोई और मुल्क होता, ये उसको उसी दिन इसको नौकरी से निकाल देते एक मार के। इसी तरह ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उछल रहा है, दुनिया में देखे कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोल नहीं सकता, और ये वहां पे मालिक बने हुए है। अच्छा, इसी तरह आपके ये सियासतदान आराम हो अच्छा सर, ये बताइए, ये तो सारा हम बताते रहते हैं, ये जो अमीन गंडापुरी वहां से गायब हो गया इस्लामाबाद से, आप क्या समझते हैं, ये खुद गायब हुआ या इन्होंने किया? मुबारक साहब, मेरे ख्याल में ये गंडापुर गायब नहीं हुआ था। ये मेरे ख्याल में जब उसने हालात देखे वहां पे कि ये पकड़ लेंगे और कोई मुकदमे, जाली मुकदमे 9th मई वाले, कितने जाली मुकदमे बने लोगों पे, तो ये कोई मुकदमा बना देंगे, जेल में घसीट देंगे, जिसके हाथ में वो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये फंस जाएगा। फिर अभी तो वक्ती तौर पे बोल तो रहा है ना, वो उछल रहा है, बोल रहा है, तो वो मेरे ख्याल में उसने कोई बड़ी होशियारी चालाकी से इधर से निकलने की कोशिश की और वो पहुंच गया रात को वहां पार्लियामेंट में। इन्होंने नहीं पकड़ा था, इसको पकड़ नहीं सके, एक्चुअली इसको पकड़ नहीं सके, वो ये नाकाम हुए हैं उसको पकड़ने में। अगर इनके हाथ चढ़ जाता अच्छा, तो ये भी खबरें चल रही हैं हमारे पास भी कि दोनों तरफ खेल रहा है, इससे भी के ऊपर गद्दारी का इल्जाम लग रहा है। ये मेरे ख्याल में आपको पता है सोशल मीडिया पे हमने भी बेशुमार खबरें उल्टी सीधी पड़ी है, लेकिन जो उसने तकरीर कल की है वहां पार्लियामेंट में, उससे साफ जाहिर होता है कि वो खुद बड़ी होशियारी से कैसे निकल गया। ये तो कराची वाला वाडा जो है, वाडा, ये सबसे बड़ा गंदा इंसान है और सबसे घटिया इंसान है। उसकी सोच, हर चीज, इमरान ने इसको मिनिस्टर बनाया और पता नहीं क्या क्या बन गया। उसके घटिया अल्फाज से जाहिर होता है कि ये जो चीफ मिनिस्टर है, क्या कहते हैं, हमारा फ्रंटियर का, ये बड़े होशियारी से निकल गया। वो कहते हैं हमारे हाथ से निकल गया। चले, बहुत शुक्रिया आपका। जी मेहरबानी। सरताज गुल, उसको भी 30 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है और बताया जा रहा है वहाँ जेल में उसकी हालत ख़राब है। इमरान खान के साथ मुलाकात पे पाबंदी लगाई गई है ना जी। इस वक्त जो इंटरनेशनल हालात, उस पर हमने आपको बताया, वो भी ठीक नहीं है, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ठीक नहीं। लेकिन एक बात सर ने बड़ी अच्छी की कि जो लोग अपने अवाम के लिए अच्छा नहीं सोच सकते, अपने अवाम के लिए मुखलस नहीं है, दूसरे ममालिक उन पर क्या इत्मीनाद करें, क्या एतबार करें। बड़ी अहम बात। आप देख लें आज अवाम जिस तकलीफ से गुजर रही है, किसी को एहसास नहीं। सब आपको सब्ज़ बाग दिखाने के लिए आ जाते हैं और दिखा के चले जाते हैं। गद्दार। अभी पाकिस्तान के हालात ये है कि कई जगह पे मजबूरी है कि दोनों तरफ शायद कोई खेल रहा, लेकिन जब तक आपके पास कोई सबूत नहीं, उस जगह तक हम बात नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे तमाम खबरें ठीक नहीं होती। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। अभी एक प्रोग्राम आ रहा है और वो है रबुआ चनाब नगर से, वो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज आपके साथ एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, वो ये है कि 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल जो हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। 1 लाख के करीब जो सब्सक्राइबर है वो होने वाले हैं और इसमें आपके तावन की ज़रूरत है। जब 1 लाख हो जाएंगे तो 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को सिल्वर कार्ड मिलेगा। और आपके तो इल्म में है कि हमारे प्रोग्राम सच पर और हकीकत पर होते हैं, आपको मुख्तलिफ ममालिक की इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। तो जुड़े रहें मेरे साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलें।
سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ یورپ میں بڑی تعداد میں لوگ آنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی جو بورڈ اوپر لگا ہوا، اس کے اوپر یہ ایک پاکستانی ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوا آج کے پروگرام میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا۔ زیادہ لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اسپین، جرمنی یا دوسرے ممالک میں کسی طرح انٹر ہو جائے، اور بڑی تعداد جو ہے وہ اسپین کا رخ کرتی ہے، اٹلی کا رخ کرتی ہے۔ یہ جو بندے کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستانی ہے۔ اب اسپین میں جو میڈرڈ ایئرپورٹ ہے وہاں سے اسے گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کیوں کیا، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ ہوا یہ کہ یہ صاحب پلین سے اترے، اور جیسے ہی یہ ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پہ اب اسپین میں سول پولیس بھی پھر رہی ہوتی ہے اور وردی میں بھی ہے، اور اس کو جناب 3 لوگوں نے روکا۔ ان میں ایک لڑکی تھی پولیس والی اور 2 بندے تھے۔ ہوا یہ کہ پہلے انہوں نے ایک کو روکا، اس کا تعلق البانیہ سے تھا، دوسرے کو روکا، اس کا تعلق ترکی سے تھا، تیسرا یہ پاکستانی تھا جو ان کی کڑکی میں آیا۔ اب تینوں بندوں کو انہوں نے کہا جی آپ تو آجے سائڈ پہ۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو تیسرا پاکستانی پکڑا گیا، جب وہ 2 لوگوں کی انکوائری کر رہے تھے، ان سے بات چیت کر رہے تھے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیس والے جو ہے اس وقت بزی ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ جو بندہ کوئی غلط ہوتا ہے، غیر قانونی کام کر رہا ہوتا ہے، غیر قانونی پیپر اس کے پاس ہوتے ہیں، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ان کا دھیان لگا ادھر، تو میں یہاں سے جتنی جلدی ہو نکل جاؤں۔ اس نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ یہ مصروف ہیں دونوں پولیس والے، یہ تیزی کے ساتھ وہاں سے گزرنے لگا، تو انہوں نے اسے بھی سائڈ پہ لگا لیا۔ اچھا، اب تینوں کی کہانی مختلف ہے، میں تھوڑی سی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ جو ترکی کا تھا اس کے پاس فرینچ پاسپورٹ، اور اس سے جب اس نے فرینچ میں بات کی، اس کو فرینچ نہیں آ رہی تھی، اور پاسپورٹ کہاں سے آیا فرینچ اس کے پاس؟ تو انہوں نے کہا آپ کی تو ہوگی جناب انکوائری کہ یہ کہاں سے آیا۔ اچھا، دوسرے کو جو روکا البانیہ، اس کے پاس اسپین کے پیپر تھے، مگر اس کو اسپین کی جو زبان ہے وہ نہیں آ رہی تھی، اسپینش نہیں آ رہی تھی، اس کو بھی انہوں نے کہا سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اب یہ پاکستانی بیچارہ آ گیا، اس کو انہوں نے پوچھا کہ آپ کدھر آئے ہیں؟ اس کے پاس 5 سال کا کارڈ تھا وہاں کا اسپین کا۔ اس نے جناب ان کو جواب جو دیا اس سے وہ مطمئن نہیں ہوئے، اور اس نے کہا میں اپنے بھائی کے پاس آیا ہوں، وہ بھی اسپین میں ہے۔ پھر انہوں نے اور 2-4 باتیں کی، اور پھر انہوں نے وہیں پہ ان کی تھوڑی بہت ہی تلاشی لی، تو تینوں کے پاس سے کچھ ایسے کاغذات ملے جو ان کے اصلی کاغذات بھی تھے۔ پھر ان تینوں کو وہ لے گئے ساتھ۔ اب پرابلم یہ ہے یہاں پہ کہ جب آپ آگے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اسائلم اپلائی کرتے ہیں تو پھر اور چیز ہوتی ہے، لیکن جب آپ غلط پیپروں پہ نکلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پکڑے جائیں تو پھر قوانین چینج ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ جج کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، جو بھی وہاں اسپین کا جسٹس سسٹم ہے، کہ آپ یہاں پہ سیاسی بنا لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، یا اگر آپ کے یہ جعلی پیپر جج مطمئن نہیں ہوتا تو 3 سال تک کی آپ کو جیل وہاں پہ ہوتی ہے اسپین میں۔ اب یہ بڑا ایک اہم پرابلم بن گیا۔ ان تینوں کی جب انہوں نے انکوائری کی تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ تینوں جو تھے یہ اپنے اصلی پیپر چھپا کے، اور جو لوگ آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نکل جائیں گے، یا ان کے ذہن میں ہوگا کہ یہاں سے ہم باہر جائیں گے، باہر جا کے پاسپورٹ ادھر ادھر کر دیں گے اور دوسرے ڈاکومنٹس نکال کر اس کے اوپر سیاسی پناہ اپلائی کریں گے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ان کے ذہن میں خیال آ رہا ہو، مگر جہاز سے نکلتے ہی جیسے یہ پلین سے باہر آئے تو ان کو خیال ہی نہیں تھا کہ آگے پولیس والے کھڑے ہوں، اور انہوں نے موقع ہی نہیں دیا کہ آپ کسی طرح بھی یہاں سے آگے جائیں، اور وہیں سے انہوں نے ان کو قابو کر لیا۔ تو جو پروگرام تھا ان کا وہ تو گیا خراب ہو۔ پھر ان کو جب اسی وقت وہ آج کل یہ نہیں کہ ڈول میچر ہے، اسی وقت موبائل فون ٹھک
ڈالمیچر ترجمان جو بھی وہاں بیٹھا بیٹھا جناب وہ بات چیت شروع ہو جاتی ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس غیر قانونی پیپر تھے، ہتھ کڑی لگ گئی، سب کچھ ہو گیا۔ اب پولیس والے یہ کہتے ہیں کہ یہ پیپر کہاں سے لے، یہ بھی ایک سوال ہے، کس نے دیے، ان کے نام دو، کہاں سے آپ چڑھے، کہاں سے آئے، ٹکٹ کہاں سے لی، کیا، بڑی لمبی چوڑی بات ہے، وہ انکوائری ہوتی ہے۔ پھر یہ ان لوگوں نے کہا ہمیں اپنے ملک میں بڑی پرابلم ہے، ترکی والے نے کہا کہ ترکی میں پرابلم ہے، دوسرے نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ پیپر جعلی لے کے آپ کیوں نکلنا چاہ رہے تھے۔ تو اس طرح یہ پاکستانی بھی پکڑا گیا وہاں، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ بیچارہ کتنے پیسے لگا کے وہاں سے آیا ہوگا۔ فرض کریں اس کی سیاسی پناہ کی درخواست وہ نہیں لیتے تو 20-30 لاکھ روپیہ لگا کے یہ جو آیا ہے وہ بھی غرق ہو گیا، شاید زیادہ لگا کے آئے ہو، اور ساتھ ایک اور نئی مصیبت گلے پڑ گئی، یہ جیل میں رہے گا، اور جیل سے جب رہا ہوگا تو پھر پاکستان بھیجا جائے گا۔ تو یہ پروگرام میں آپ کو اس لیے کر کے بتاتا رہتا ہوں کچھ نہ کچھ ہے کہ دیکھیں جعلی پیپر جب آپ لے کے نکلتے ہیں تو اس میں آپ اگر کڑکی میں آ جاتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک ٹھیک ٹھاک کیس بنتا ہے، اور یہ صرف اسپین میں نہیں، اگر آپ انگلینڈ پکڑے جائے، جرمنی پکڑے جائے، کہیں بھی پکڑے جائے تو وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ انکوائری کر، ان میں سے میرے حال ایک آدھا بندہ ایسا بھی تھا جو کئی دفعہ یہاں پہ آنے کی کوشش کر رہا تھا، پکڑا جاتا تھا۔ ان کے کمپیوٹر میں ہر چیز ہوتی ہے، ہر سسٹم ان کے کمپیوٹر میں ہوتا ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں، شاید یورپ میں ایک دفعہ ہم آ جائیں تو واپس چلے جائیں تو فنگر پرنٹ نہیں آتے، عجیب و غریب ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے ہیں کہ فلاں ملک چلے جاؤ تو نہیں آتے، فلاں ملک چلے جاؤ، لیکن ہر جگہ پہ آتے ہیں۔ یورپ کے ایک ملک میں اگر آپ کے فنگر پرنٹ ہو گئے، تصویریں ہوگی، اسی وقت وہ ہر بارڈر پہ، ایئرپورٹ پہ، ہر جگہ پہ پہنچ جاتے۔ خیر اس کے ساتھ بعد میں کیا ہوا ابھی تک اس کی اطلاع تو نہیں ہمارے پاس، مگر میں یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان ٹھیک ہے محفوظ نہیں ہے، مگر ایسے کام نہ کریں کہ اپنے پیسے بھی ضائع کریں جعلی پیپر لے کے۔ اب جن لوگوں کا انہوں نے پاسپورٹ استعمال کیا ان کو بھی کڑکی میں لیا جائے گا، اور یورپ میں کوئی پرابلم نہیں، اسی کے پولیس والے فیکس کر دیتے ہیں، اگر فرانس سے پاسپورٹ لیا گیا تو وہیں سے وہ پولیس وہاں کی پکڑ لیتی جا، اور وہ پھر وہاں کی انکوائری شروع ہو جاتی، اور اگر اس نے یہ رپورٹ درج کی ہوئی کہ چوری کیا ہوا، کیونکہ یہ بھی ایک گیم ہوتی ہے، پھر بھی وہ دیکھتی ہے کہ چوری کیسے ہوا، کیا ہوا، کس طرح ہوا، کیونکہ جو بھی بندہ ہوتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ نکلو گے کوئی اس طرح کی گیم چلاتے ہیں تو اسے کہہ دیا پکڑے جاؤ گے تو میں اتنے بجے تک نہیں پکڑے گی، یا یہ وہ تو میں چوری کی رپورٹ درج کراؤں گا۔ پاسورڈ چوری تو نہیں ہوتے اتنی آسانی سے، کبھی گر جائے کسی کا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لوگ زیادہ احتیاط سے ہی رکھتے ہیں۔ تو جو ہمارے پاکستانی، میں یہ پروگرام اس لیے بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستانی کو دیکھ کے مجھے خیال آیا کہ ہمارے پاکستانیوں کو خیال کرنا چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں سے بچے جو جعلی پیپر بنا کے دیتے ہیں، اور اگر آپ نے جعلی طور پہ کسی کو بلانے کے لیے اپنے پیپر دیے ہوئے تو آپ کے اوپر بھی کیس بنتا ہے، اور آپ کے لیے بھی شاید دوبارہ پاکستان کا انتخاب کیا جائے کہ وہاں پہ جا کے باقی کی زندگی گزاریں۔ نظرین یورپ میں آنا ہر بندے کا خواب ہے، یہاں کے پیپر لینا، یہاں کی زندگی گزارنا، مگر کسی کا پورا ہوتا ہے، کسی کا نہیں ہوتا، کسی کا بیچارے کا کئی دفعہ نہیں پورا ہوتا۔ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو پروگراموں سے یہ بتاتے رہے کہ کیا حالات چل رہے ہیں اور کس طرح یہاں کی امیگریشن سختی کر رہی ہے۔ یہاں یورپ میں ویسے بھی یہ سیاسی پناہ والوں سے بڑے تانگ آئے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ میں بتا دوں کہ جیل میں اگر لوگ رہتے ہیں تو پاکستان سے تو 1000 درجے جیل اچھی ہے، اگر آپ پاکستان پکڑے جائیں تو وہاں تو چلو پیسے دے کے گھر چلے جاتے ہیں، یہاں پہ پیسے بھی نہیں ہوئے، یہ لوگ لیتے ہیں، یہاں پہ رشوت کا سسٹم نہیں ہے، تو یہاں پہ آپ کو پھر سزا بھگتنی پڑتی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام آپ دیکھ۔ آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ نائن بردرز ٹی وی انٹرنیشنل جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ 1 لاکھ کے قریب جو سبسکرائبر ہے وہ ہونے والے ہیں، اور اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ جب 1 لاکھ ہو جائیں گے تو نائن بردرز ٹی وی انٹرنیشنل کو سلور کارڈ ملے گا، اور آپ کے تو علم میں ہے کہ ہمارے پروگرام سچ پر اور حقیقت پر ہوتے ہیں، آپ کو مختلف
ممالک کی انفارمیشن بھی دی جاتی ہے. تو جڑے رہیں میرے ساتھ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. ناظرین، ابھی ایک اطلاع ہمارے پاس بھی پہنچی ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کرنے والا ہے. ایران نے خبردار کر دیا ہے اور کچھ اس طرح کی خبریں بھی پہنچی ہے کہ ایران کے چیف آف آرمی سٹاف کو بھی شاید مار دیا گیا ہے. اس چیز کی انگلش نیوز نے بھی باقاعدہ طور پر تصدیق کر دی ہے. کل تک کچھ اس طرح کے حالات ہیں کہ کوئی خطرناک حملہ جو ہے اسرائیل کی طرف سے کیا جائے گا. ایران اس وقت مکمل تیاری میں ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ابھی جو پروگرام ہے وہ ہے پاکستان پر. ہمارے ساتھ ایس این سندھو صاحب ہوں گے انگلینڈ سے، جو آپ سب کے علم میں ہے کہ وہاں پر جو لیبر پارٹی ہے ان کے رکن بھی ہیں اور ان کے ساتھ جناب بڑی محنت کر رہے ہیں. شاید اگلا الیکشن بھی لڑے وہاں پہ، اور بڑی محنت کر رہے ہیں. کیوں جی، ٹھیک بتایا میں نے؟ جی بالکل. ہاں جی، تو کوشش کر رہے رات دن، اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ آج کل بیٹھنا اٹھنا ہے. ہماری بھی خوش قسمتی ہے کہ 9 بجے کو یہ ٹائم دے دیتے ہیں، بڑا قیمتی ٹائم ہوتا ہے ان کا. آج ان سے پاکستان کے حالات کے بارے میں پتہ کریں گے. کل کا سب سے پہلے میں بتاؤں کہ امین گنڈا پوری غائب ہے، وہ مل نہیں رہا. جو عمران خان کی دونوں بہنیں ہیں، عظمیٰ اور جو بڑی بہن ہے، ان کی جناب ایک دن کا ریمانڈ دیا گیا ہے. پاکستان میں ایک پولیس والا مارا گیا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ اس وقت چل رہا ہے. سندھو صاحب سے پوچھے کہ سندھو صاحب کیا چل رہا ہے پاکستان میں، کس طرح کے حالات ہو گئے ہیں کہ کنٹرول میں نہیں آ رہے؟ دیکھیں، اب سب سے پہلے تو آپ کے سننے والوں کو سب کو محبت بڑا سلام. اور دیکھیں، پاکستان کے جو حالات ہیں اگر کسی سے چھوٹے نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب عوام کی مینڈیٹ کا احترام نہیں ہوتا، جب عوام کے جن کو عوام ووٹ دیتی ہے، اگر ان کے الیکٹڈ ممبرز جو ہیں وہ اگر پارلیمنٹ میں نہیں جاتے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس سے پھر انسٹیبلٹی جو سی ہے وہ عروج پہ جاتی ہے. پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہم پچھلے 76-70 سالوں سے ہم کوئی بھی ایسا الیکشن نہیں کروا سکے جس کو عوام تسلیم کرے کہ ہاں یہ الیکشن ہے اور اس پہ ہم جو ہے ہم نے ووٹ جو دیا ہے اور واقعی وہی اسی کا نکلا ہے اور وہی آگے اقتدار میں گیا ہے اور اس نے ہماری آواز اٹھائی ہے. یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم ہے بن چکا ہے کہ دیکھیں ہر ادارہ ایک دوسرے ادارے کے اندر انٹرفیئر کر رہا ہے. جہاں تک کہ جو حکمران ہیں ان کے اندر زیادہ تر جو طبقہ ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے. وہ طبقہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی لیجسلیشن کرنی ہے انہیں تو یہی نہیں پتا کہ ہم قانون سازی کس پہ ووٹ کرنے جا رہے ہیں اور کس چیز کو کرنے جا رہے ہیں، یعنی ہمیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا. تو جب آپ کے حکمران ایسے ہوں گے جن کو یہی نہیں پتا کہ ہمارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے اور ہم کون سی پالیسی کو انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں اور کس پالیسی کو اس کا کیا نتائج ہوں گے، تو پھر اس وقت تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کی جمہوریت میں بہت کچھ ہوتا ہے، اس سے بہت حالات بھی ہوتے ہیں، اس کے قریب حالات بھی ہوتے ہیں، مگر جو پاکستان کے اندر چل رہا ہے کہ ادارے پہ ادارہ ایک دوسرے ادارے کو نیچے دکھانے کے لیے ہر حد تک جا رہے ہیں، اپنی تمام ڈونیمز کو پار کر رہے ہیں، اپنے جتنی بھی ان کی جن کو جتنا قانون ان کو ڈایا میٹر دیتا ہے اس سے باہر نکل رہے ہیں. جب یہ حالات ہوں گے تو پھر اوبویسلی اس کو کہا جاتا ہے بنانا اسٹیٹ. اور یہ بنانا اسٹیٹ بن چکا ہے. یہ ایک ایسا اسٹیٹ بن چکا ہے کہ جس کے اندر کوئی لو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی پچھلے دنوں یہ جو پاکستان کے اندر انہوں نے جو احتجاج ہوئے ہیں اور یہ ایک لیجسلیشن پاس کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی آپ نے انگلینڈ میں آپ رہتے ہیں یا جرمنی میں رہتے ہیں مبارک صاحب، کبھی آپ کو پتا ہے چیف جسٹس کا نام کیا؟ نہیں، مجھے نہیں پتا. آپ کو پتا ہے کہ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ آرمی چیف کا نام کیا؟ نہیں پتا. آپ کے سمیت مجھے بھی نہیں پتا، اس لیے کہ وہ لوگ انٹرفیئر نہیں ہوتے، وہ لوگ جو ہے وہ معاملات کے اندر نہیں آتے، وہ نظام کو چلنے دیتے ہیں. دیر از نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کے اندر تو ہر ایک جو انسان ہے وہ چیف جسٹس ایک بریکنگ نیوز بن جاتا ہے. ایک عام افسر، ایک عام DGI جو ہے وہ ایک بریکنگ نیوز بن جاتا ہے. تو دیکھیں جس ملک کے اندر فوجی قیادت ہر معاملے میں ان کو وضاحت سے پتہ چلے کہ یہ کون افسر ہے تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہر ادارے کو اپنی ڈونیم میں کام کرنا چاہیے، ہر ادارے کو
اپنا کردار جو ہے اپنی اپنی جگہ پہ رہ کر ادا کرنا چاہیے، اور اس سے پھر ملک ترقی کرے گا. اور حکمرانوں کو اپنا کام کرنا چاہیے، اور حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو مینڈیٹ لے کے آئے ہیں اس مینڈیٹ کا احترام کریں اور لوگوں کو ڈلیور کریں جو لوگوں نے ان پر اعتماد کیا ہے اور انہیں اس عوام تک پہنچایا ہے. اچھا، یہ بڑی بات آج آپ نے کہی، میرا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا. واقعی مجھے کوئی 40 سال ہو گئے، مجھے تو پتہ ہی نہیں یہاں چیف آف آرمی اسٹاف کون ہے. ایک بات میں اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان اور جرمنی نے جو اپنا پیسہ تھا وہ اپنی عوام پہ خرچ کرنا شروع کیا، فوج پہ نہیں خرچ کیا. آج یہاں کی عوام خوشحال ہے، فوج تو خوشحال ہے ہی ہے. جب عوام خوشحال ہوگی، ملک خوشحال ہوگا، ظاہر ہے آرمی بھی خوشحال ہوگی. تو ہمارے اصل میں سارا جو پیسہ ہے وہ فوج پہ خرچ کیا جاتا ہے، عوام کے اوپر ٹیکس لگائے جاتے ہیں، ان کا خون نچوڑ کے تو ان کو پلایا جاتا ہے. اور اس کے بعد بھی رزلٹ جو آ رہے ہیں کہ 5 ہمارے شہید ہوئے ہیں تو 5 جو ہیں دہشت گرد مارے گئے ہیں. کل جو رپورٹ آئی تھی تو برابر گیم چلی. یہ بتائیے کہ چلو اندرونی حالات تو ہیں ہمارے، تو جو دفاعی حالات ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں جا رہے اپنا سندھو صاحب. دیکھیں، جب آپ کی پرائرٹیز دوسری ہوں گی، جو آپ کا کام ہے، اگر فار ایگزامپل جو ہے ایک کوک ہے، اس کو آپ لگا دیں گے گروسری کی دکان میں، اور گروسری کی دکان میں کام گوشت والے کو آپ لگا دیں گے ایز اے کوک، کیسے چلے گا کام؟ جب ہر شخص نظام کے دوسری اپوزٹ چلے گا تو ایسے ہی ہوگا. دیکھیں، فوج بھی ہماری ہے، ہمارے یہ نوجوان ہیں، یہ قربانیاں دیتے ہیں، ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور جہاں تک پاکستان کے اندر یہ جو حالات ہیں، یہ چیزیں تو دیکھیں، اب ان ملکوں کے اندر، یو کے اندر آپ دیکھیں کہ مجھے نہیں یاد کبھی میں نے یہ سنا ہو کہ جی دھاندلی ہوئی ہے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا. کیوں؟ جو حکومت آتی ہے وہ اپنا اقتدار میں وہ اپنا ڈلیور کرتی ہے، ڈلیور نہیں کر سکتی تو یہی عوام انہیں اٹھا کے باہر پھینکتی ہے. پھر ایک نیا الیکشن آ جاتا ہے، پھر وہی عوام جو سی ہے وہ اپنے نئے منتخب لوگوں کو آگے لے آتی ہے. تو ادھر تو دیکھیں دور دور تک ایسی چیزیں نہیں ہیں. پاکستان کا سلوشن سب سے بڑی یہ ہے، اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو پھر سب سے پہلے ہر ادارہ اپنی اپنی دنیا میں کام کرے اور انڈیپینڈنسی آ جائے. جو ہے جسٹس سسٹم ہے اس کے اندر وہ علیحدہ ہو جائے. ان کے لوگ جو ججز آپ دیکھیں نا، ادھر تو کبھی ہم نے پبلک میں جج دیکھا ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ چیف جسٹس کون ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کنٹروورسی کا حصہ نہیں بنتے. اچھا، ویسے ایک دن یہاں پہ سوری ایک تصویر چل رہی تھی انگلینڈ کے چیف جسٹس کی کہ وہ انڈر گراؤنڈ پہ سپریم کورٹ جا رہا تھا. تو دیکھیں وہ اسی لیے جا رہا نا کہ اس نے کوئی ایکسٹینشن تو نہیں کروانی نا، اس نے کوئی آگے کوئی اپنی کوئی پرسنل فیور تو نہیں لینے نا، اس نے کوئی بیوی کی جائیداد تو نہیں بنانی نا. دیکھیں اس ٹائم پاکستان کے اندر ایک ضد چل رہی ہے. یہ نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے، ضد چل رہی ہے کہ ہم نے تمہیں نیچا دکھانا، تمہاری ایسی کی تیسی، اور ہم نے تمہیں نیچا دکھانا. اس طرح نقصان ان کا تو نہیں ہو رہا، بہرحال قوم کا ہو رہا ہے. جو لوگ بیچارے آج پاکستان کے اندر کتنے نوجوان ہیں جو یو کے یا دوسرے ملکوں کے ویزے لگوا رہے ہیں، بیچارے پاسپورٹ لے کے جنٹوں کے ہاتھ ذلیل ہو رہے ہیں. تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ٹپوں کے اندر یو کے آ رہے ہیں یا دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں صرف اچھے روزگار کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے. کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر جو ادارے ہیں جن کو یہ کام کرنا چاہیے تھا کہ ہم امن لا کے دیں، ہم ان لوگوں کو ایک فیئر ماحول دیں تاکہ یہ انویسٹمنٹ کریں، کام کریں. دیکھیں دنیا نے ان کے ساتھ ہی انڈیا ہے، کہاں پہنچ گیا وہ انڈیا کا؟ آج آپ دیکھیں یہاں پہ ان کا جو ایک چھوٹا سا ورکر بھی ہے نا، وہ بھی ایسی ہے جیسے یہاں پہ وہ سمجھتا ہے کہ میں چیئرمین نیب ہوں. اتنی اس کے اندر وہ ہو گیا کیونکہ وہ ترقی یافتہ ملک ہے. ہمارے ملک کے اندر بیچارے اتنے اچھے لوگ ہیں جو پڑھے لکھا طبقہ ہے، جو پاکستان کیا پوری دنیا میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا نام روشن ہو سکتا ہے. اتنے ہمارے ہائی کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں، ہمارے لیکن سندھو صاحب ڈاکٹر کو تو ہمارے پاس بندے تو ہیں، پر ہر جگہ پہ تو ہمارے جب ریٹائر فوجی ہو جاتے تو ان کو لگا دیا جاتا، تو بندوں کو تو موقع ہی نہیں مل رہا. دیکھیں یہ اس لیے ہو رہا ہے نا کہ دیکھیں میری بات سنیں مبارک صاحب، بات یہ ہے کہ جو یہ اس ٹائم جس طرح یہ چل رہا ہے نا، پاکستان کے اندر انویسٹرز نہیں جا رہے. آپ کو میں ایک تھوڑا سا یہ آج بتاتا چلوں آپ کے سننے والوں کو. آج کل یو کے اور پوری یورپ میں بہت سارے پاکستان کے پروجیکٹس لے کر لوگ آئے ہوئے ہیں. کوئی فلانے نام سے، کوئی فلانے نام سے، میں نام اس لیے لیتا کہ سب جانتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ پاکستان میں انویسٹ کریں، آپ اتنے % ابھی دے دیں، اتنے % بعد میں دے دیں. اب جتنے انہوں نے ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں انہوں نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ امپریشن ڈال رہے ہیں کہ جی ہمارا بڑا سیکیور پروجیکٹ ہے، دیکھیں ہم آپ کو یہ نہیں.
یہ اس لیے کہ اگر پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی آ جائے گی، انہیں یہاں پر آ کر ترلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پروڈ لے لیں، آپ یہ کر لیں. اگر پاکستان میں اسٹیبلٹی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے بھائی ہماری انویسٹمنٹ کرو، ہمیں وہاں پہ جگہ دو. ہمیں جب ان کو یہ پتا ہے کہ ہم آج زمین خریدیں گے اور وہ ہماری قبضہ ہو جائے گی، بلکہ وہاں پہ ہوگی نہیں. یہاں پہ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے فائلیں خریدی، جب پاکستان گئے اپنا قبضہ لینے کے لیے تو انہوں نے کہا تو کوئی زمین ہی نہیں ہے. ایسے ہی بلکہ ایک کے ساتھ تو ایسے ہوا کہ وہ اس کو کہا کہ جی تمہارا وہاں پہ بڑا عالی شان، اس کو ایسی ویڈیو دکھائی کہ اس نے کہا جی میرا تو بڑا عالی شان گھر ہے ادھر جو میں اب جا کے قبضہ لوں گا فلاں تاریخ کو. وہاں گیا تو مٹی تھی، کھنڈر تھا. تو جب لوگوں کے ساتھ آپ دھوکہ کریں گے، انویسٹرز کے ساتھ دھوکہ کریں گے تو پھر کوئی بھی نہیں جائے گا. دیکھیں آج بھی پنجابی کی مثال ہے کہ ڈلیاں بیراں دا جے کھ نہیں بگڑیا. ابھی بھی یہ سنبھل سکتا ہے، ابھی بھی سب کچھ ٹھیک چل سکتا ہے. خدا کا نام ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں اور جو حکومت منتخب ہوتی ہے اس کو کام کرنے دیں، پڑھے لکھے لوگوں کو آگے آنے دیں، اور پھر دوبارہ ایک فورن پالیسی جو ہے اس کو دوبارہ ریوائیو کریں، تاکہ فورن جو پالیسی جب ریوائیو ہوگی دوبارہ اس پہ کام ہوگا تو اوبویسلی پاکستان ایک نئے بہت شکریہ. تھوڑا سا انگلینڈ کے حالات 2 منٹ بتا دیں، کیا چل رہا ہے آپ کے انگلینڈ کے حالات؟ تھوڑے سے مجھے بتائیں صاحب. ٹھیک چل رہے ہیں حالات؟ دیکھیں ابھی تو کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ، اور جو جہاں تک میرے پاس علم ہے وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے وہ جو پچھلی ٹوری گورنمنٹ نے جو اس ملک میں 14 سال کیس کیا ہے اور سارے نظام کو انہوں نے درم برم کر دیا ہے. ہاسپٹلس کا آپ نظام دیکھ لیں، بیچارے لوگ جو ہے ہاسپٹلس بند کرنے کے لیے ٹوری گورنمنٹ جا رہی تھی. اب ہم لیبر میں کمپین کر رہے ہیں، ہم ہاسپٹل بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں. سینٹ ہیلیئر جو ہاسپٹل ہے اس کو گورنمنٹ کا پلان تھا، پچھلی گورنمنٹ کا جو ٹوری تھے کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے اور اس کو وہاں پہ لے جائیں گے ایپسم میں، اور یہاں پہ اس بلڈنگ کو ہم کسی اور کام کے لیے یوز کریں گے. اس پہ ہم کمپین کر رہے ہیں کہ وہ رک جائے. اس پہ ہم نے ہیلتھ سیکٹری کو، ویسٹ اسٹریٹنگ کو خط لکھا ہے کہ ہمیں یہ ہاسپٹل چاہیے، سینٹ ہیلیئر ہاسپٹل. کیونکہ اگر آپ کو پتا ہے ایریا کا کہ ہمارے ارد گرد یا سینٹ جارجز ہے یا سینٹ ہیلیئر ہے یا ایپسم میں ہے، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہاسپٹل ہے یہ بچ جائے، اور اس کے اندر جو اسپیشلی جو وہ جو لوگوں کے لیے سہولت ہے وہ یہ ہے کہ جو نزدیک لوگ رہتے ہیں ان کے لیے ٹوٹنگ میں جانا، اور ٹوٹنگ کا ہاسپٹل آلریڈی اوور کراؤڈیڈ ہے تو وہ کیسے کام کر سکے گا. تو اس لیے ہم یہ بھی کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہاؤسنگ کا ایک بہت بڑا کرائسس ہے. 18,000 سے اوپر لوگ جو ہے وہ ویٹنگ لسٹ کے اندر ہیں ایک بورو کے اندر. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگ بیچارے اس ٹائم. سندھو صاحب آپ نے ٹائم دیا، لیبر پارٹی انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور بھی پروگرام کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. کچھ کہنا تو نہیں آپ نے؟ بہت شکریہ. میں نے کہا لمبا ہو جائے گا پروگرام. آج کل لوگ بڑے بزی ہیں آپ کی طرح نا، آپ تو بہت زیادہ بزی ہیں. آپ کا پیار کا، آپ کی محبت کا شکریہ، اور جب بھی آپ بلائیں گے ہم. چلیں بہت شکریہ. اوکے. ایک مجھے ویڈیو ڈیلیٹ کرنی پڑی 2 سال پہلے، سندھو صاحب کی بات سے مجھے یاد آ گیا کہ ایسے جب کوئی سچ بولتے ہیں لوگ آ کے پروگرام آپ کی آواز میں، پھر طاقتور لوگ ہمیں کہتے ہیں جی یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دے، یوٹیوب کو کمپلین کی تھی. خیر میں اس لمبی کہانی میں نہیں جانا چاہتا. تو جب آپ پاکستان کے بارے میں سوچیں گے، پاکستان کے لوگوں کے بارے میں سوچیں گے تو میرا خیال ہے کہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ 9 بزرس ٹی وی انٹرنیشنل جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. 1 لاکھ کے قریب جو سبسکرائبر ہے وہ ہونے والے ہیں، اور اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. جب 1 لاکھ ہو جائیں گے تو 9 بزرس ٹی وی انٹرنیشنل کو سلور کارڈ ملے گا. اور آپ کے تو علم میں ہے کہ ہمارے پروگرام سچ پر اور حقیقت پر ہوتے ہیں، آپ کو مختلف ممالک کی انفارمیشن بھی دی جاتی ہے. تو جڑے رہیں میرے ساتھ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں.